बड़े शर्माते और लजाते हुए मैंने अपने हाथ में कासिम के नाम की अंगूठी पहनी थी। हालांकि ऐसी आज़ादी हमारे ख़ानदान में हरगिज़ ना थी कि लड़का खुद अपनी मंगेतर को अंगूठी पहनाए, लेकिन ये कासिम की ज़िद थी। कहने लगा अपनी मंगेतर को अपने हाथ से अंगूठी पहनाऊंगा। कासिम का रिश्ता जब मुझसे तय हुआ तो मेरे वालिद ने उसी वक्त कासिम के घर वालों से कह दिया था कि मंगनी की बस छोटी मोटी रस्म ही करनी है और शादी वो उसी वक्त करेंगे जब निमरा की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। कासिम एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था, इनकम भी बहुत अच्छी और माकूल थी, देखने में भी खुश शक्ल था। इसीलिए रिश्ते में कोई भी ऐसी खामी ना थी कि मेरे वालिद इनकार करते। लेकिन जब मेरी सास ने यह कहा कि कासिम की ख्वाहिश है कि वो नमरा को मंगनी की अंगूठी खुद पहनाए, तो मेरे वालिद के चेहरे की रंगत मुतगैर सी हुई थी, चेहरे पर नागवारी सी फैल गई। कहने लगे, बहन, ऐसी बेशर्मी हमारे खानदान में नहीं होती कि निकाह से पहले लड़का लड़की का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाए। हमारे यहाँ तो शादी से पहले लड़का लड़की की तस्वीर तक देखने का रिवाज नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपको अपनी बेटी की तस्वीर भेज दी थी ताकि आपका बेटा बाद में एतराज़ ना करे। लेकिन ऐसी खुली बेशर्मी तो मुझे हरगिज़ भी मंजूर नहीं, लिहाजा हमारी तरफ से ऐसी रस्म से साफ इनकार है। ये सुनना था कि कासिम की वालिदा के माथे पर तेवरी सी चढ़ी। कहने लगी, भाई साहब, आप किस दौर में रहते हैं? आजकल तो ये बातें बहुत मामूली समझी जाती हैं। अगर मेरे बेटे की ये ख्वाहिश है तो कोई कबाहत तो नहीं है। बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं शादी और मंगनी के हवाले से। मुझे तो अपने बेटे की ये ख्वाहिश जायज़ लग रही है। ये बात सुनकर मेरे वालिद इश्तियाल में आ गए। कहने लगे, ठीक है बहन, आपकी मर्जी है, हमारे ख़ानदान में ऐसी बेशर्मियाँ नहीं होती। अगर आपने रिश्ता करना है तो आपको हमारी शराइत के मुताबिक मंगनी करनी पड़ेगी, वरना आपकी मर्जी है। ये कहते ही उन्होंने मुझे कहा कि नमरा बेटा उठो, अपने कमरे में जाओ। मैं फ़ौरन से उठकर अपने कमरे में चली गई। कासिम के घर वाले बड़े गुस्से से उठकर वापस चले गए। मुझ समेत सब ने यही समझा कि रिश्ता ख़त्म हुआ। मेरे दिल में कासिम के लिए अभी ऐसी कोई जज्बाती वाबस्तगी ना थी कि मुझे दुख होता, इसीलिए मैं बेतासुर ही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जैसा हम सोच रहे थे। चंद रोज़ बाद ही कासिम की वालिदा का फ़ोन आया कि वो लोग रस्म करने आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका रवैया बड़ा रूखा सा था। उन्होंने मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाई और रिश्ता पक्का करके चली गई। मैं जिस गांव में रहती थी वो काफ़ी तरक्की तो कर चुका था, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनी थी। इसीलिए मैं शहर के हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश में MA करूँ। अब्बा कहते थे कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम हासिल करनी चाहिए, और अपने वालिद की ख्वाहिश पर ही मैं हॉस्टल में रह रही थी। इत्तेफाक था कि कासिम भी शहर में नौकरी करता था और उसी शहर में रहता था जहाँ पर मैं पढ़ती थी। हम दोनों के घर वाले गाँव में ही रहते थे। ज़ात बरादरी तो एक ही थी, लेकिन ख़ानदान अलग अलग थे। कासिम ने मुझे किसी रिश्तेदार की शादी में देखा था और मेरे हुस्न को देखकर मुझ पर फरीफ्ता सा हो गया था। इसीलिए फ़ौरन से अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दिया। दूर परे की एक जान पहचान की खातून मेरी वालिदा से मिलने जुलने वाली थी, इसीलिए रिश्ता देखने और तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बस बदमज़गी इस बात पर हो गई कि मेरे वालिद अपने असूलों के पाबंद थे, और देखा जाए तो वो बात जायज़ भी थी और दुरुस्त भी। उन्हें मंगनी के बाद की लड़के लड़कियों की बेतकल्लुफ़ी पसंद ना थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बात का खुमियाजा मुझे किस तरह से भरना पड़ेगा। मैं हर बात से अनजान अपनी मंगनी पर बेहद खुश थी कि कासिम भी एक खुश शक्ल नौजवान था, ऐसा कि जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करे। मंगनी के चंद दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। मैं वापस हॉस्टल में चली गई। उसके बाद जो हुआ उसका किसी को गुमान भी ना था। कुछ दिन बाद मेरे हॉस्टल की वार्डन ने कहा कि मुझसे कोई नौजवान मिलने आया है और ख़ुद को मेरा मंगेतर कहता है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मंगनी के बाद और शादी से पहले लड़का लड़की से मिलने आए। मंगनी तो बस एक रस्मी सा रिश्ता था। शादी से पहले ना तो राब्ते किए जाते थे और ना ही कोई मुलाकात, यहाँ तक कि लड़का लड़की से बाकायदा एक दूसरे से पर्दा करवाया जाता था। मुझे अपनी इन रिवायात से कोई भी इख्तलाफ ना था, क्योंकि मुझे ये सब बातें दुरुस्त लगती थीं। मंगेतर कोई महरम तो होता नहीं है जिसके साथ बेतकल्लुफ़ी बरती जाए। फिर मुझे अपने वालिद की ये बातें बेहद पसंद थी। शुरू से ही मैंने ऐसी ही तरबियत पाई थी। इसीलिए वार्डन की बात सुनकर पहले तो मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। मैं कहने लगी, कौन आया है? वार्डन ने कहा, कोई लड़का है, कासिम नाम है, कहता है तुम्हारा मंगेतर है, तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। कासिम के सामने जाने पर झिझक भी रही थी। फिर मैं ये भी समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे मिलने हॉस्टल क्यों आया है। वार्डन ने जब मुझे खामोश देखा तो कहने लगी, क्या बात है निमरा, क्या वो लड़का तुम्हारा मंगेतर नहीं है, कोई गैर है? वार्डन की मशकूक नज़रें देखकर मैंने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। मैं कहने लगी, नहीं, मेरा मंगेतर ही है। फिर मैंने अपने हाथ में पहनी अंगूठी भी उसे दिखा दी। वार्डन हंसने लगी। मैं जब नीचे वेटिंग रूम में आई तो कासिम सामने ही बैठा मेरा ही मुंतज़िर था। अभी तक मैंने सिर्फ कासिम की तस्वीर ही देखी थी, जो कि मेरी छोटी बहन ने मुझे दिखाई थी कि देखो आप ही, तुम्हारा मंगेतर कितना खूबसूरत है। तस्वीर में देखकर कासिम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच रही थी कि उससे मुलाकात शादी के बाद ही मुमकिन हो सकेगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मंगनी की अंगूठी पहनते ही चंद दिन के बाद ही वो मेरे हॉस्टल पहुंच जाएगा। मुझे देखकर कासिम खड़ा हो गया। उससे नज़रों का तसादुम होते ही मैं कुछ गड़बड़ा सी गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उससे क्या बात करूं। मैंने आज तक कभी किसी अजनबी से यूं बात नहीं की थी। फिर वो था भी मेरा मंगेतर, और इस हैसियत से मैं उससे क्या बात करती।
میں بے حد نروس تھی. دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ویٹنگ روم میں آئی. مجھے دیکھ کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ قاسم کے چہرے پر چھائی تھی. میں نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا. میری آواز میں بھی واضح لرزش تھی. ہاتھ بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے, سرد تھے. میں صوفے کے ایک کونے پر بیٹھ گئی. اس نے سلام کا جواب دیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. کہنے لگا, تمہارے اس ہاسٹل کا انچارج میرے باس کا جاننے والا ہے. میں تمہیں یہاں سے لے جانے کی اجازت اس سے لے چکا ہوں, تو پھر چلتے ہیں, باقی کی باتیں ریسٹورنٹ میں کریں گے. یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے. میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. میں تو ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے یہ کیسے پوچھوں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے. اس کا یوں آنا ایک غیر مناسب سی بات ہے, لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی میں تو حیران سی رہ گئی. میں نے کہا, قاسم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں ہاسٹل سے باہر نہیں جا سکتی. کہنے لگا, کیوں نہیں جا سکتی؟ میں نے کہا, میرے والد اس بات کو پسند نہیں کرتے. میں ہاسٹل سے صرف یونیورسٹی جاتی ہوں. مجھے ہاسٹل چھوڑنے اور لینے بھی میرے ابا ہی آتے ہیں. میری بات سن کر وہ کہنے لگے, تو یونیورسٹی میں پڑھنے والے تمام نوجوان کیا تمہارے بھائی لگتے ہیں؟ ان کے لہجے میں واضح طنز کی آمیزش تھی. میں نے کہا, میں یونیورسٹی میں بھی نقاب کر کے جاتی ہوں, اور میں نے آج تک کبھی غیر ضروری بات کسی بھی لڑکے سے نہیں کی. میری بات پر وہ تمسخرانہ ہنسے. کہنے لگے, یہ سب باتیں مجھے مت سکھاؤ. میں باپردہ لڑکیوں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اس وقت تم سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. چلو اٹھو, بڑی مشکل سے میں نے انچارج کو منایا ہے. یہ کہہ کر وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے. ان کا مجھ سے بات کرنے کا انداز بہت بے تکلف سا تھا, لیکن میں وہیں پر بیٹھی رہی. میں نے کہا, آئی ایم سوری, میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی. میری بات سن کر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا. کہنے لگے, کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں نے کہا, قاسم میں آپ کے ساتھ شادی سے پہلے کہیں بھی نہیں جاؤں گی. میری بات سن کر وہ کہنے لگے, تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ کیا میں کوئی آوارہ ہوں, سڑک چھاپ ہوں, یا موالی ہوں جو تمہیں کہیں بھی لے جاؤں گا؟ تم سیدھا سیدھا میرے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہو. یہ سن کر تو میں ششدر سی رہ گئی. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا, نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. کہنے لگے, کیا مطلب تھا تمہارا؟ اس وقت وہ بے تحاشا غصے میں تھے. کہنے لگے, میں تم سے دو ٹوک انداز میں پوچھ رہا ہوں, مجھے ہاں اور نہ میں جواب دو. تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ قاسم نے میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا. میں نے نفی میں سر ہلا دیا. یہ بات میرے والد کی تربیت کے خلاف تھی. وہ یقیناً مجھے کسی ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا, اور اگر ابا کا کوئی جاننے والا مجھے دیکھ لیتا تو ابا سے ضرور کہتا. کیا سوچتے وہ میرے بارے میں؟ ان کا تو سارا بھروسہ ہی مجھ سے اٹھ جاتا. یہ سننا تھا کہ قاسم کہنے لگے, تم بھی اپنے والد کی طرح دقیہ نوسی سوچ رکھتی ہو کہ منگیتر غیر محرم ہوتا ہے. منگنی کا رشتہ ناپائیدار ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن شاید میں ایسا نہیں سوچتا. میرے نزدیک جب تم نے میرے نام کی انگوٹھی پہن لی تو بس تم میری ہو گئی. میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن تمہاری اس حرکت نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. یہ کہہ کر وہ فوراً سے ہاسٹل سے باہر چلے گئے. مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط کر دیا ہے. شاید میں نے انہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے, یا شاید وہ مجھے ٹھیک سے جان نہیں پائے. میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا جو وہ سوچ رہے تھے. میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی, لیکن بے حد گھبرائی ہوئی تھی. بار بار قاسم کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی. میری دوست نے جب مجھے یوں پریشان دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی. اس وقت تو واقعی مجھے کسی ہمدرد کے مشورے کی ضرورت تھی. میں نے ماریا سے ساری بات کہی. میری بات سن کر وہ کہنے لگی, تم پاگل ہو کیا؟ ایک تو تمہارا منگیتر تمہیں یہاں پر خود لینے آیا, انچارج سے اس نے اجازت بھی لی, اور تم اسے منع کر رہی ہو. تمہیں تو اس کے ساتھ فوراً چلے جانا چاہیے تھا. مجھے دیکھو, میری عمر 30 کے لگ بھگ ہو چکی ہے, لیکن رشتہ نہیں آتا. میں یہاں نوکری کرتی ہوں, ہاسٹل میں رہتی ہوں. آج کل لڑکیوں کے رشتے ہونا کس قدر مشکل ہو گیا ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے, ابھی تم کم عمر ہو, خوبصورت ہو, اسی لیے اچھے رشتے بھی آ رہے ہیں. اور جانتی ہو, منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکی کے لیے آنے والے رشتے 100 سوال کرتے ہیں کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہو گئی کہ لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا. ضرور آپ کی بیٹی میں کوئی خامی ہوگی. بات تو ماریا کی ٹھیک تھی, لیکن میں کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے ایسا ماحول اپنے گھر میں پایا ہی نہ تھا. ماریا کہنے لگی, تمہارے پاس نمبر ہے اپنے منگیتر کا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا. کہنے لگی, تم تو بالکل عقل سے پیدل ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس آفس میں کام کرتا ہے؟ یہ ایک اتفاق تھا کہ مجھے اس کمپنی کا نام معلوم تھا جہاں قاسم جاب کرتا تھا. میں نے ماریا کو بتا دیا. کہنے لگی, ٹھیک ہے, میں کل ہی تمہارے منگیتر کی کمپنی میں جاؤں گی اور اس سے نمبر لے کر آؤں گی. تم مجھ سے میرے موبائل سے بات کرنا اور معذرت کر لینا. دیکھو, اگر اس نے رشتے سے انکار کر دیا تو تمہارے والد بھی تو پوچھیں گے کہ وجہ کیا ہوئی. تم کیا بتاؤ گی؟ اور ویسے بھی تم یہاں کی رہائشی تھوڑی ہو, کوئی نہیں دیکھتا تمہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ملاقات ہی تو ہے, کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ماریا کی باتیں وقتی طور پر مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھیں. میں نے سوچا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ایک ہی ملاقات کی تو بات ہے, مجھے قاسم سے مل لینا چاہیے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ملاقات مجھے کس دلدل میں دھکیل دے گی. بہرحال اگلے پورا دن یونیورسٹی میں غائب دماغ سے لیکچر لیتی رہی. واپس ہاسٹل آئی تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا. بس مجھے ماریا کے واپس آنے کا انتظار تھا. وہ شام کے 6 بجے آتی تھی, لیکن 6 بج چکے تھے. 7:30 بجے وہ آئی. بے حد خوش تھی,
کہنے لگی میں گئی تھی تمہارے منگیتر کی کمپنی میں. نمرا تمہارا منگیتر تو اچھا خاصا ہینڈسم ہے. تم تو بڑی بیوقوف ہو جو تم اسے انکار کر دیا. تمہاری جگہ میں ہوتی تو باہوں میں باہیں ڈال کر جاتی اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں. بڑی اچھی قسمت پائی ہے تم نے. پھر اس نے اپنا موبائل دیا. کہنے لگی اس میں اس کا نمبر سیو ہے, چلو بات کرو اس سے. میرا دل تو یہ سن کر ہی زوروں سے دھڑکنے لگا. میں نے آج تک کبھی ٹیلی فونک رابطے نہیں کیے تھے. پھر وہی جھجک آڑے آنے لگی جو میرے مزاج کا حصہ تھی. ماریا نے جب مجھے یوں بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا, پکڑو فون, وہ تمہاری ہی کال کا منتظر ہے. مجھ سے کہہ رہا تھا اپنی بیوقوف دوست کو سمجھاؤ, منگنی کا عرصہ تو بہت سی خوشگوار یادوں کو سمیٹنے کا ہوتا ہے, لیکن یہ نہ جانے کیسی لڑکی ہے جو ان خوبصورت لمحوں کو سمیٹنے کے بجائے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل پکڑا تھا. قاسم کا نمبر مجھے ماریا نے ملا کر دیا تھا. پھر کہنے لگی چلو تم بات کرو, میں ذرا اپنے لیے کچھ پکا کر لاتی ہوں. وہ کمرے سے باہر چلی گئی. میرے ہاتھوں میں تری اترنے لگی. نہ چاہتے ہوئے بھی میں بے حد نروس ہو رہی تھی. پہلی بیل پر ہی قاسم نے فون اٹھایا تھا. اجلت سے ہیلو کہا, آواز میں بےتابی چھلک رہی تھی. میں نے کہا میں نمرا بات کر رہی ہوں. کہنے لگا ہاں جانتا ہوں, ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو. اب میں سوچ رہی تھی کہ کیا بات کروں, حالانکہ پورا دن میں اپنے ذہن کو اسی بات کے لیے آمادہ کرتی رہی کہ قاسم سے یہ کہوں گی وہ کہوں گی, لیکن اب لگ رہا تھا کہ دماغ کا صفحہ بالکل خالی ہو چکا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات شروع کہاں سے کروں. کچھ دیر تو میں اپنے دماغ میں لفظوں کو ہی ترتیب دیتی رہی. قاسم کہنے لگے کمون یار کیا سوچ رہی ہو, تمہاری باتوں کو سننے کے لیے تو میں بےتاب ہوں, اور پلیز مجھ سے وہ باتیں کرنا جو میں سننا چاہتا ہوں. میں نے بس رسمی سے چند جملے بولے تھے, خیر خیریت کی تھی. میں نے کہا آئی ایم سوری, میری باتوں کی وجہ سے شاید آپ کو دکھ پہنچا ہے, لیکن میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے تھے. وہ کہنے لگے چھوڑو ان باتوں کو, مجھے بتاؤ کل کس وقت تمہیں لینے آؤں. اس بات نے میرے دل کی دھڑکن میں مزید اضافہ کیا تھا. میں نے کہا شام 6 بجے, لیکن میں بس 1 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گی. میری بات سن کر وہ اور ہنسنے لگے. کہنے لگے اس کا فیصلہ تم مجھ پر چھوڑ دو, تمہارے سارے فیصلے میں خود کیا کروں گا. اگلے روز ماریا نے ہی مجھے تیار کیا تھا. میں تو بس ایک سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی تھی. وہ کہنے لگی یوں جاؤ گی, ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو لیکن اتنی بھی حسین نہیں ہو, میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں. میں اسے منع کرتی رہ گئی, لیکن اس نے ہلکا پھلکا میک اپ میرے چہرے پر کر دیا. پھر میرے بال بھی کھلے چھوڑ دیے, لیکن میں نے فوراً سے بالوں کا جوڑا بنا لیا. میں نے کہا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. کہنے لگی تم اپنی حرکتوں سے ضرور خود کو کسی مشکل میں ڈال لو گی. جس قسم کی تمہاری سوچ ہے, آج کل کے لڑکے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے. ارے انہیں بااعتماد اور بولڈ لڑکیاں پسند ہیں. اور خبردار جو تم نے ریسٹورنٹ میں جا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو. ماریا مجھے سمجھانے لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہوں گی. مجھے لگا ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا ہی تو کھانا ہے, کھا کر واپس آ جاؤں گی, اور جو باتیں وہ کہے گا ان باتوں پر سر ہلا دوں گی. لیکن مجھے ایسی جگہوں پر جانے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا, نہ ہی یہ معلوم تھا کہ منگیتر آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں. 6 بجے ہی مجھے وارڈن نے آ کر کہا کہ تمہارا منگیتر تمہیں لینے آیا ہے, اور انچارج سے اجازت بھی لے چکا ہے. میں نے اپنی ایک بڑی سی چادر نکالی, اپنے اوپر لپیٹ لی. ماریا کہنے لگی یہ تم کیا نیک بی بی بن گئی ہو, ہٹاؤ اس چادر کو. میں نے کہا نہیں, یہ چادر مجھے تحفظ کا احساس دلاتی ہے, میں اسے نہیں اتار سکتی ماریا. ماریا مجھے تعصب سے دیکھنے لگی. میرا دل پہلے ہی بے حد خوفزدہ تھا. پہلی بار میں ایسا کوئی قدم اٹھا رہی تھی جس سے میرے گھر والے واقف نہ تھے. قاسم آج بہت خوش تھا. گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر میں اس کے ساتھ بیٹھی بے حد نروس تھی. وہ مجھے لاہور کے ایک ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں لے گیا, جہاں پر کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام تھا. پورے ریسٹورنٹ میں مدھم سی روشنی تھی, اور ہر ٹیبل پر کینڈل لگی ہوئی تھی. ایک ٹیبل کے پاس مجھے لے گیا. میں بے حد گھبرائی. کینڈل کی روشنی میں قاسم کے بالکل مقابل بیٹھی تھی. مجھے اس کی نظروں سے ایسی تیزی سی محسوس ہونے لگی کہ مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں. قاسم کہنے لگا نمرا تم بے حد خوبصورت ہو. پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں اپنے ہوش ہی گم کر بیٹھا تھا. تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی صرف تم سے کروں گا. لیکن مجھے تمہارے ابا کی عادتیں بہت بری لگیں. کتنی خواہش تھی میری کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا, لیکن انہوں نے. یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا. مجھے اس کے منہ سے اپنے والد کے بارے میں اس قسم کی باتیں بری لگیں. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا بس کرو, یہ سب دکھاوے کے چونچلے ہیں. ویسے تو تمہارے خاندان میں لڑکیوں کو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, کیا میں نہیں جانتا یونیورسٹیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ سن کر میں نے حیرت سے قاسم کی جانب دیکھا تھا. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا آپ سوچ رہے ہیں. اگر چند لڑکیاں کچھ غلط کرتی ہیں تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ ہر لڑکی کو ان کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے. میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں یہ بحث کرنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لایا. انہوں نے چند چیزیں آرڈر کی. کھانا ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھایا گیا. اس کے بعد انہوں نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میری تو جیسے جان لبوں پر آئی تھی. پھر اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی. جو ان کی والدہ نے پہنائی تھی وہ اتار کر انہوں نے میری دوسری انگلی میں پہنائی.
कहने लगे बस ये चाहता था मैं, क्या इसमें कोई बुराई थी? कासिम की बात पर मैं चुप थी। शायद ये उसकी छोटी सी ख्वाहिश थी जो वो पूरी कर चुका था। मुझे लगा वो मुझे वापस हॉस्टल छोड़ देगा, मगर वो कहने लगा इसी होटल के कमरे में उसका एक दोस्त ठहरा हुआ है, कासिम को उससे कुछ काम है, इसीलिए मैं उसके साथ कुछ देर के लिए होटल के कमरे में चलूँ। मैं उठकर खड़ी हो गई। कासिम के साथ मैं लिफ्ट में तीसरी मंजिल पर गई, लेकिन जैसे जैसे मैं कमरे की जानिब बढ़ रही थी मुझे गनूदगी सी होने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा सर चकरा रहा है। मैंने अपने हाथ से अपना सर पकड़ रखा था। मैंने कहा कासिम मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर बजाय कासिम परेशान होने के मुस्कुराने लगा। कासिम ने मुझे बाजू से पकड़ा तो मैंने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन बिना उसके सहारे के मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। एक कमरे के बाहर जाकर कासिम खड़ा हुआ, चाबी से दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गया। अंदर का माहौल काफ़ी ख्वाबनाक सा था। लाइट बल्ब की रोशनी जल रही थी। कमरे में अचानक किसी चीज़ की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। मेरे और कासिम के अलावा कोई और ना था। मैं बार बार अपने सर पर अपना हाथ मार रही थी, खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मेरे होश उस वक्त उड़े जब कासिम ने मुझे बेड पर धकेला और उसके बाद कासिम ने मेरे ऊपर से मेरी चादर को उतार कर एक तरफ फेंका। मेरे गले से दुपट्टा भी बड़ी बेदर्दी से उतारा। मैं चाह कर भी उसका हाथ रोक नहीं पा रही थी। मेरा सर भी चकरा रहा था। मैंने कहा कासिम आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने मेरे बालों का जूड़ा भी खोल दिया। मुझे अपने साथ लगाए मेरे साथ कुछ नाजेबा सी तस्वीर लेने लगा। मैं उससे अपना आप छुड़वा रही थी, लेकिन कासिम की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी। मेरे हाथ में वहाँ साइड टेबल पर रखा एक गुलदान आ गया। मैंने वही उसके कंधों पर मारना शुरू कर दिया। वो मुझसे पीछे हट गया। इससे पहले कि वो कोई और गुस्ताखी करता मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला और लड़खड़ाते कदमों से लिफ्ट तक पहुंची। उस वक्त ना तो मेरे गले में दुपट्टा था, ना मुझ पर चादर। मेरे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कर सकती थी वो कर रही थी। मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई, सामने से कासिम आता हुआ नजर आया। वो मेरी जानिब तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं फ़ौरन से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता लिफ्ट बंद हो चुकी थी। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, तेज़ कदमों से मैं होटल से बाहर निकली, लेकिन मुझ पर गनूदगी छाने लगी। मैं ज़बरदस्ती खुद को जगा रही थी। सामने ही एक टैक्सी मुझे नजर आई। मैं रो रही थी। मैं फ़ौरन से उस टैक्सी के पास आई, जिसमें बैठा हुआ ड्राइवर अपनी फ्रंट सीट पर अपनी दोनों टांगे स्टीयरिंग पर डाले, सर की टोपी मुंह पर रखे सो रहा था। मैंने उसकी खिड़की का शीशा बजाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कासिम वहां पहुंचता मैं वहां से चली जाना चाहती थी। उस नौजवान ने टोपी अपने मुंह से उतारी और मूंदी आंखों से मुझे देखने लगा। उसने शीशा खोला और कहने लगा ये टैक्सी खाली नहीं है, मेरे मुसाफिर अंदर बैठे खाना खा रहे हैं, आप कोई और टैक्सी ले लें। मैं रोने लगी, उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचा दो। मैंने उसके बाद उसे सोचने का मौका तक नहीं दिया। मैं फ़ौरन से पिछली नशिस्त पर बैठ गई, दरवाज़ा बंद किया और उससे कहा कि जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे पीछे कोई गुंडा पड़ गया है। यह सुनकर वो लड़का फ़ौरन से होशमंदी में आया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फ़ौरन से मेन रोड पर ले ली। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कासिम मुझे ही जाते हुए देख रहा था। मैंने जल्दी से उस टैक्सी ड्राइवर को हॉस्टल का पता बताया। वो कहने लगा कौन पीछे पड़ गया था आपके? लेकिन मैं उसे क्या बताती, मैं रोए जा रही थी। फिर उस नौजवान ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता खुद पर ओढ़ी हुई गर्म शॉल उसने उतारी और एक हाथ से पीछे की तरफ मुझे पकड़ा दी। कहने लगा इसे खुद पर ओढ़ लें। मेरा दिमाग तो उस वक्त इस कदर चकरा रहा था कि ये होश तक ना थी कि मैं बिना दुपट्टे बिना चादर के उसकी गाड़ी में आकर बैठी हूँ। मैंने उस शॉल से खुद को लपेट लिया, लेकिन उसके बाद मैं अपने होशो हवास खो बैठी। शायद कासिम ने जो जूस मुझे पिलाया था उसमें कुछ नशा आवर दवा मिलाई गई थी, जिसने अपना असर अब मुकम्मल तौर पर किया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने हॉस्टल के कमरे में थी। मेरी दोस्त बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं वहाँ कैसे पहुंची थी। मैंने आंखें खोली तो मेरी दोस्त मारिया कहने लगी शुक्र है तुम्हें होश तो आया, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे सब कुछ धुंधला सा याद आने लगा। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी। रोते रोते मैंने उसे कासिम की घटिया हरकत के बारे में बताया, तो बजाय वो उसे बुरा भला कहती, वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी ऐसा तो मंगनी में होता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अब अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? मारिया की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं उससे शादी करूंगी? मैं उससे कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर मुझे याद आया कि मैं तो टैक्सी में वापस आई थी और उसी में बेहोश हो गई थी। मैंने कहा मुझे यहाँ तक किसने छोड़ा? वो कहने लगी कोई टैक्सी ड्राइवर था, वो लाया था तुम्हें यहाँ। कहने लगा ये मोहतरमा बड़ी परेशान थी और रो रही थी। इसी हॉस्टल का इन्होंने मुझे पता बताया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही ये बेहोश हो गई। फिर वार्डन के साथ चंद लड़कियाँ तुम्हें उठाकर कमरे तक लाईं, क्योंकि तुम तो बिल्कुल बेहोश थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। वो टैक्सी ड्राइवर मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने बाहिफाजत मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचा दिया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो कुछ मेरे साथ आगे होने वाला था वो एक करबनाक अजियत थी। अगले ही रोज़ मुझे कासिम के नंबर से मारिया के मोबाइल पर फ़ोन आया। मारिया ने मुझसे कहा कि कासिम की कॉल है। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी,
اسے کہو کہ میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں توڑ دوں گی۔ ماریا مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی ایک بار اس سے بات کرو اور جو بھی تم لوگوں کے بیچ میں ناراضگی ہے اسے ختم کرو۔ میں نے غصے سے فون پکڑا تھا، میں قاسم کو کھری کھری سنانا چاہتی تھی، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ کہنے لگا میں نے ماریا کے نمبر پر چند تصاویر بھیجی ہیں، انہیں دیکھ لو۔ جو کام میں تمہیں بے ہوشی میں رکھ کر کرنا چاہتا تھا اب میں پورے ہوش و حواس میں کروں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رخصتی کروں تو آج رات کے ٹھیک 10 بجے تم اسی ہوٹل کے روم میں پہنچ جانا جہاں سے کل بھاگی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے فوراً سے ماریا کا واٹس ایپ آن کر کے دیکھا تو میں سانس لینا بھول گئی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ قاسم نے میرے ساتھ تصاویر لی ہیں، لیکن وہ کس قسم کی تصاویر ہیں یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں مکمل ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے بس کچھ یاد تھا، سب کچھ کسی خواب کی طرح سے لگ رہا تھا، لیکن ان تصویروں نے تو جیسے مجھے زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں رونے لگی۔ ماریا نے جب وہ تصاویر دیکھی، میری باتیں سنی تو کہنے لگی کہ اس کی بات مان لو ورنہ تم سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ ماریا کہنے لگی بے وقوفی مت کرو، تم کیوں نہیں سمجھتی اگر اس نے شادی سے انکار کر دیا اور تمہاری تصاویر وائرل کر دی تو سوچو تم تو بدنام ہو کے رہ جاؤ گی، کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، اور یہ بات تو تمہارے گھر والے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں ماریا کو برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا تم مجھے غلط مشورے دیتی ہو، کاش میں تمہاری بات نہ مانتی اور میں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہ جاتی۔ ماریا خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا، لیکن اب میں تمہیں صحیح مشورہ دے رہی ہوں، اس کی بات مان لو۔ لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگلے ہی روز جو خبر مجھے سننے کو ملی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وارڈن نے بتایا کہ تمہارے گھر سے فون آیا ہے۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا، میں سمجھی شاید قاسم نے میری تصاویر وائرل کر دی ہے۔ میں نے جب فون اٹھایا تو امی رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا امی؟ وہ کہنے لگی تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہم سب لاہور کے ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً سے ہاسپٹل پہنچی۔ ابا کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر انہیں کوئی بھی صدمہ یا تکلیف کی خبر پہنچائی گئی تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میں بے حد پریشان ہو گئی۔ اگر قاسم نے رشتے سے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ لیکن دوسرا راستہ جو میرے سامنے تھا وہ گناہ تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ہی واپس گھر چلی گئی۔ میرے والد نے میرے سسر کو فون کیا، کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کی شادی جلد از جلد لے لیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ کہیں قاسم انکار ہی نہ کر دے۔ حالانکہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں گھر جا کر اپنے ماں باپ کو اعتماد ملوں گی اور قاسم کی ساری باتیں انہیں بتا دوں گی، اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ لیکن جو حالت میرے والد کی تھی، میں اپنے والد کی زندگی کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اگلے روز میرے ساس اور سسر آئے۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا کہ کہیں وہ رشتہ ختم نہ کر دیں، لیکن وہ 15 دن بعد کی شادی کی تاریخ دے کر چلے گئے۔ میں سمجھی کہ شاید قاسم میری بات کو سمجھ گیا ہوگا۔ اچھا یہ ہے کہ ابھی تک معاملہ ٹھیک سے چل رہا ہے، لیکن یہ شاید میری ایک خام خیالی تھی۔ میری والدہ کے فون نمبر پر قاسم کی بہن کا فون آیا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہاری نند تم سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھایا مجھے قاسم کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے والد کی خراب طبیعت کا سن کر میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں گا تو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں عین نکاح کے وقت تمہاری وہ تصاویر سب کے سامنے دکھا دوں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ قاسم کی منت کرنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہ کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا نہ کروں تو تم میری شرط پوری کرو۔ اس نے مجھے میرے ہی محلے کے ایک خالی گھر کا پتہ بتایا۔ کہنے لگا یہ گھر کب سے خالی ہے، یہاں رات کو کوئی نہیں رہتا، رات کے 12 بجے یہاں پہنچ جانا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ میں نے اس کی بات پر حامی بھر لی۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا چھا رہا تھا میرا دل ڈوب رہا تھا۔ سب سو چکے تھے اور وعدے کے مطابق مجھے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب چند دن بعد بارات آنی ہے تو قاسم یہ سب کیوں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں عزت سے مجھے اپنانے کے بجائے شادی سے چند دن پہلے مجھ سے بس ایک گناہ کروانا چاہتا ہے۔ میں نے بڑی سی چادر لی اور دبے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی، اپنے باپ کی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اس قدم کو اٹھانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی میں قدم اپنی دہلیز سے باہر نکالنے لگی مجھے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً سے اپنا باہر نکلتا ہوا پاؤں اندر لے لیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے باپ کے بھروسے کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کسی کا بھی فون نہیں اٹھایا۔ میری نند کے بہت فون آئے، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، اور میں جانتی تھی کہ وہ قاسم ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس وقت مجھے صرف اپنے باپ کی پرواہ تھی۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں دلہن بنی بہت نروس تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قاسم اب میرے ساتھ کون سا نیا کھیل کھیلنے والا ہے۔
بس یہ تھا کہ میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا، اسی لیے میرا رب ضرور میری مدد کرے گا۔ میرے والد بہت خوش تھے، حالانکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بھائی نے ان سے کہا بھی کہ آپ آرام کریں، ہم سارے انتظامات سنبھال لیں گے، لیکن نہیں، وہ کہنے لگے میری بیٹی کی شادی ہے، جب تک میں کام نہیں کروں گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بارات کا سارا انتظام ہو چکا تھا، 8 بجے کے وقت بارات آنے کا وقت تھا، لیکن 9 بج گئے، ابھی تک بارات نہیں آئی۔ لیکن ایسی دیر تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن میرا انتظار طویل ہونے لگا۔ 9 سے 10 بجے، 10 سے 11 اور 11 سے 12۔ میرے والد کئی فون کر چکے تھے، لیکن قاسم کے گھر والے فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر میرے والد نے چند نوجوانوں کو بھیجا کہ پتہ کریں کہ بارات کیوں نہیں آئی، لیکن جب وہاں پر جا کر دیکھا تو یہ خبر ملی کہ قاسم گھر سے غائب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی بد کردار ہے، اسی لیے میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید وہ میری عزت رکھ لے گا، لیکن نہیں۔ یہ سن کر میرے والد کا ہاتھ سینے تک گیا تھا، کہنے لگے میری بچی پر لگا الزام جھوٹا ہے۔ لیکن میرے بھائی نے چند تصویریں میری والدہ کے ہاتھ میں پکڑائیں اور مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری والدہ نے جیسے ہی وہ تصویریں دیکھیں تو مجھے کوسنے لگی، یہ کیا کیا تم نے؟ میں رونے لگی۔ اب اگر میں سچائی بتاتی بھی تو میری بات کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے والد نے وہ تصاویر پکڑی اور پھاڑ کر پھینک دی، کہنے لگے یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میں نہیں مانتا کہ میری بچی ایسی ہے۔ لیکن یہ بات وہاں موجود سب مہمانوں کو پتہ چل چکی تھی۔ میرے والد نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے میری بچی کی عزت رکھ لو، برادری کا کوئی بھی نوجوان میری بچی سے نکاح کر لے۔ لیکن کوئی بھی نکاح کے لیے تیار نہ تھا۔ میں دلہن بنی کھڑی رو رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ سب لوگ یہ سن کر کہ میرے والد نے نکاح کے لیے کہا ہے، مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ کر واپس جانے لگے۔ میرے گھر پر اب کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے گھر کے افراد کے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میرے باپ اور بھائی، میری والدہ مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میرے والد تو بت بنے ایک کرسی پر بیٹھ گئے، نہ بات کر رہے تھے، نہ بول رہے تھے، یک ٹک مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں روئے جا رہی تھی کہ جب ہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اسی وقت ایک نوجوان ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ وہ وہی تھا، ٹیکسی ڈرائیور۔ اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو مجھے ریسٹورنٹ میں قاسم نے پہنائی تھی، شاید اس کی ٹیکسی میں گر گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو سب کو دیکھ کر میرے بھائی سے کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی آپ کی بہن کی ہے، میری ٹیکسی میں رہ گئی تھی، بڑی مشکل سے آپ کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچا ہوں۔ میرے بھائی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھینی، کہنے لگا ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے، اور مجھ پر بھڑکنے لگا، کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ تم لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی تھی یا یہ سب کرنے جاتی تھی؟ میں نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنے لگا چلو مان لیا کہ تصاویر جھوٹی ہیں، مگر اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بیانے کے لیے آئے گا، کون تمہیں عزت دے گا، کون تمہاری بات کو سچ مانے گا؟ تمہاری وجہ سے ہماری اتنی بدنامی ہو گئی کہ چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ تم ایسا کرو، اس گھر سے نکل جاؤ۔ میری والدہ بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ کاش تم مر جاتی، ہمیں یہ بدنامی تو نہ دیکھنی پڑتی۔ قاسم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی وقت وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ کی بہن سچ کہہ رہی ہے، میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میرے بھائی کہنے لگے اچھا، اگر تم جانتے ہو کہ میری بہن ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تم اس سے نکاح کر لو اور لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ میرا نکاح اس سے کرتے ہیں، مجھے اس لڑکی کی پاک بازی پر ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے والد نے برجستہ اس نوجوان کی جانب دیکھا جو کہ کب سے پتھر کی مورت بنے بیٹھے تھے۔ ابا نکاح خوان سے کہنے لگے مولوی صاحب آپ نکاح پڑھوائیں۔ نکاح ہوتے ہی میرے بھائی نے مجھ سے کہا تم دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ میں صرف اپنے باپ کے گلے لگ کر روئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے، اور جو تمہارے لیے میرے رب نے بہتر سمجھا اسی کو تمہارے پاس بھیجا۔ میں رخصت ہو کر اس ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت بھی میں روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں اس کی ٹیکسی میں اس دن بیٹھی تھی تو قاسم کو میرے پیچھے آتے ہوئے وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ قاسم کو اچھی طرح سے جانتا ہے کیونکہ اسی ریسٹورنٹ میں بہت سی لڑکیوں کو ڈیٹ کے لیے بلاتا رہتا ہے، اور چند لڑکیاں اسی کی ٹیکسی میں اس ریسٹورنٹ میں قاسم سے ملنے آئی تھیں، اور ان کی بات چیت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ قاسم ایک اچھے کردار کا لڑکا نہیں ہے۔ اس دن نیند کی غنودگی میں ساری بات اسے بتا چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ یہاں پر وہ اکیلا رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اتوار کا مالک تھا، ایماندار، شریف تھا۔ ان کی آمدنی کم تھی لیکن حلال کی روزی روٹی کماتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ اس نے کبھی بھی میرے ماضی کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کی، نہ مجھ سے سوالات کیے، نہ مجھ پر شک کیا، بلکہ کہتا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں نمرہ کہ مجھے تم جیسی نیک بیوی ملی ہے۔ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آنے لگی، پاک دامن عورتوں کے لیے اللہ نے پاک دامن مردوں کو چنا ہے، اور راحیل ایسا ہی تھا۔ میں اللہ کے اس فیصلے پر بے حد